हुई थी जिसकी बुनियाद पर यूनिवर्सिटी को बंद किया गया। 200 स्टूडेंट जमा हुए हैं और उन लोगों ने अपनी कोई बात की है, तो 200 स्टूडेंट्स का किसी जगह में जमा होना किस कानून के तहत जुर्म है? क्या आईन पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के आते में सस्पेंड होते हैं? हम ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है वो उसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, हम तो उस पे मोतरज़ हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के PhDs जो हैं वो इधर दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको तो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनको विजिटिंग की भी सहूलत इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दी नहीं जा रही। अगर उसका डोमिसाइल गिलगित बल्तिस्तान का है, अगर वो PhD भी है, तो उसको इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए गए। नौकरी के लिए भी बंद है, डॉक्टर्स के लिए भी बंद है, और मतलब है यूनिवर्सिटी को बंद किया गया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बुनियाद बना के। तो हम ये समझते हैं कि जितना अरसा यूनिवर्सिटी बंद होती है, यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के तमाम मैनेजमेंट की तनख्वाहें भी सस्पेंड हो। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से मतलब किसी भी इशू को बुनियाद बना के यूनिवर्सिटी बंद करें, अपनी मर्जी से इनडेफिनेट पीरियड के लिए यूनिवर्सिटी बंद करें। और यूनिवर्सिटी को बंद क्यों किया गया? किस बात पे किया गया? क्या इशू था? कोई इशू के बगैर, किसी मसले के बगैर, तो ये होता क्यों है? इस तरह के इश्यूज पैदा क्यों हो रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन मौजूद है, हम भी समझते हैं इस बात को। इस हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान के अमन अम्मा पे क्या ओपिनियन है, क्या कारकर्दगी है? क्या इस हुकूमत की तरफ से कोई एक फार्मूला मुझे बताएं कि इश्यूज तो हमें रोजाना की बुनियाद पे पैदा होंगे, मसाइल तो रोजाना की बुनियाद पे पैदा होंगे। गुवाड़ी के ऊपर इशू पैदा हो गया, अस्तोर के अंदर इशू पैदा हो गया, मतलब गिलगित के अंदर इशू पैदा हो गया। इस वक्त मतलब दारेल के अंदर हमारे कुछ भाई पिछले 3 दिनों से धरने में हैं। कौन सा तबका है जो एहतिजाज में नहीं है? कौन सा तबका है जो इनसे इनसे राजी है या इनके ऊपर एतबार करे? तो कोई भी सेक्टर काम नहीं कर रहा, किसी भी सेक्टर के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूं कि हालात बहुत ज्यादा तेजी से खराबी की तरफ जा रहे हैं। अमन अम्मा का जो इशू है, इसके ऊपर हुकूमत की गैर मौजूदगी, हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की मतलब नॉन विजिबिलिटी, वो ये बहुत बड़ा अलमिया जन्म लेगा, बहुत बड़ा एक मसला पैदा होगा किसी भी मसले को सुलझाने के लिए, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अपने डायमेंशंस हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो माशरा है, इस माशरे के अंदर इश्यूज रोजाना की बुनियाद पे पैदा होंगे, और रोजाना की बुनियाद पे उसको खत्म करना, उसको सोल्यूशन निकालने के लिए भी फोरम्स का होना चाहिए। एक पार्लियामानी कमेटी होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, उस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी कोई भी इशू पैदा होता था तो पार्लियामानी कमेटी बैठ के उनके ऊपर सोल्यूशन निकालती थी, उसके ऊपर कोई उसका हल पेश किया जाता था, जिसकी वजह से ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट आता था, माशरे के अंदर एक हमांगी का माहौल पैदा होता था। अब उसको माहौल पैदा करने की बजाय इनके पास एक ही हल है कि ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को मुख्तलिफ इल्जामात की बुनियाद पर जेल में डालते हैं, ये MPOs लगाते हैं, ये एंटी टेररिज्म एक्ट के दफात लगाते हैं। तलबा के ऊपर इस तरह के इकदाम उठाना, हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी की गलती है, हम ये समझते हैं हुकूमत की गलती है, हम ये समझते हैं कि इंतजामिया की गलती है। वह यूनिवर्सिटी के लोगों को छोड़ दें, आप वहां पे काम करने दें। आपका काम, यूनिवर्सिटी का काम, इंतजामिया का काम रेगुलेशंस देने का है, उनको SOPs देने का है, उसको जाबिता देने का है, वो जाबिता दे दे। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, कल वो यूनिवर्सिटी के तमाम जो यूनियन है, तमाम जो तबकात के लोग हैं, मिल बैठ के उन लोगों ने तो यूनिवर्सिटी के ऊपर चार्ज किया, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को चार्ज किया। तो हम तो हैरान हैं कि कोई मसला है भी नहीं और उसके ऊपर पूरी फोर्स को इस तरह सेंसिटिव बनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर हमारी हजीमत उठानी पड़ती है। अगर हम इस FIR को लेके चलें, दुनिया के पास लेके जाएं
کہ ایف آئی آر کیوں کی آپ نے 250 بندوں کے اوپر ایف آئی آر کیوں کی؟ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایم پی او لگا کے جیل میں ڈالنے والا قانون کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ بچوں کو بھی نہیں سنبھال سکتے، اگر یہ ماحول کو بھی نہیں سنبھال سکتے، اگر گلگت بلتستان کے امن امان کو بھی نہیں سنبھال سکتے، تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ ہمارے اوپر مسلط کیوں کیا گیا؟ اس نااہل ٹیم کو گلگت بلتستان کے عوام پہ مسلط کیوں کیا گیا؟ اور وہ جو جینون لیڈرشپ تھی گلگت بلتستان کا، جن کا مینڈیٹ تھا، اور ہمارے مینڈیٹ کو چرا کے اور ہمیں مطلب دیوار سے لگا کے ایسے لوگوں کو لایا گیا، ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا، اب ان کی وجہ سے کوئی نظام چل نہیں رہا، کسی قسم کی کوئی مطلب نظام موجود ہے نہیں۔ اتنے ساری بے روزگاری، اتنی ساری غربت، اتنے سارے مشکلات، اس پورے نظام کے اندر حکومت کا موجود نہ ہونا ایک بہت بڑا المیہ کو جنم دے گا۔ لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، انتہائی فرسٹریشن کا عالم ہے، لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ ہی حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے، نہ اس حکومت کے پاس گلگت بلتستان کے امن امان کے لیے کوئی پالیسی موجود ہے، نہ گلگت بلتستان کی صحت کے حوالے سے ان کے پاس کوئی پالیسی موجود ہے۔ یہ گلگت بلتستان کی حکومت کا اختیار این جی اوز کے حوالے ہوا، ان کی ساری پالیسیز این جی اوز بنا رہی ہیں۔ وہ این جی اوز کو کیا اختیار حاصل ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے پالیسیز بنائیں؟ اور ان کی نظریں یا تو ٹھیکوں پہ ہے، یا تو کنسلٹنسیز پہ ہے، یا تو این جی اوز کے ساتھ بیٹھ کے بیک ڈور کے اوپر بارگیننگز کا ہے۔ تو گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کی طرف بھی دیکھا جائے، لوگوں کے اوپر، لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس ماحول کی روشنی میں آگے جا کے جب حالات خراب ہوں گے، جب گلگت بلتستان کا امن طے و بالا ہو جائے گا، تو اس صورتحال میں پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وقت قبل از وقت بہت سارے معاملات کے اوپر حکومت ذمہ داری ہے۔ اب انتظامیہ کیا کام کرے؟ روزانہ کی دوڑ بھاگ تو انتظامیہ تو نہیں کر سکتی، ماحول پیدا کرنا ہے، ہم آہنگی کا ماحول قائم کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی اقدام نظر نہیں آ رہا، اور میں حیران ان جماعتوں پہ بھی ہوں جو تو مطلب پتہ نہیں کس بنیاد پہ الیکشنز لڑتے تھے۔ میں اپنے حکومتوں کے لیے آج ان کا کوئی بیانیہ نہیں آ رہا، جو چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ دھرنے دے رہے تھے، ان کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں آ رہی۔ میرے خیال میں یہ صرف حکومت میں مراد کے لیے حکومت نہیں ہوتی، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت ہوتی ہے۔ تو اس حکومت کا ٹوٹل فیلئر ہے، یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور اس حکومت کو اب مزید چلنے دینا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس لیے مطلب چاہے وہ حکومت کے اندر ہو چاہے اپوزیشن میں، اس حکومت سے نجات دلانے کے لیے کوئی اور کام کرنا پڑے گا۔ اور اس طرح کے حالات ہوئے تو پھر عوام احتجاج پہ مجبور ہوں گے، حالات خراب ہوں گے، پھر مشکلات ہوں گی تو ان مشکلات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں یہ جو ناکامیاں اس حکومت کی، اس کو اگر کنٹینیو کیا جائے، اس کو اگر چھوڑا جائے، تو شاید آگے جا کے گلگت بلتستان کے حالات بہت خراب ہوں گے، غربت میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، امن امان کا مسئلہ پیدا ہوگا، اور جس طرح تصادم شروع ہوا اداروں کے درمیان، تمام اداروں کے ساتھ جو لڑائی شروع کی حکومت نے، اس کی بھی بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں، یہ اسمبلی ہے، یہ اسمبلی پچھلے 9 مہینے سے نہیں چل رہی۔ جو حکومت اسمبلی کو نہیں چلا سکتی، وہ کونسل کا الیکشن کیوں کرا رہی؟ وہ بھی ڈمی کونسل، ایک ڈمی کونسل کے الیکشن کے لیے پچھلے 3 مہینے سے اسلام آباد میں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، اس صورت میں شاید گلگت بلتستان کے عوام کو مطلب کوئی فائدہ مل رہا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کے مشکلات کچھ اور ہیں اور یہ کچھ اور طرف جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں مطلب انتہائی ناگفتہ حالات ہیں، تو ہم مذمت کرتے ہیں اس حکومت کی اور ان کی پالیسیز کی، اور ان کا جو مطلب گلگت بلتستان سے جو غیر متعلقہ رویہ ہے، اس سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو۔ سر، یہ حکومت کو نہ چلانے دینا اور اس کو کلوز کرنے کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ میں اپنے اسمبلی کے ممبران سے کر رہا ہوں، جن کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، جن لوگوں نے اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ یہ حوصلہ کریں، اپنے حق کا استعمال کریں، کھڑے ہو جائیں
اور گلگت بلتستان کے عوام کے مشکلات کو مد نظر رکھیں اور اپنے فیصلے کریں. اگر یہ ڈر کے مارے اس طرح رہیں گے یا اس طرح کی سروس کو جو مطلب جس طرح کی تنخواہوں کے اوپر گزارا کریں گے یا مراد کے اوپر گزارا رکھیں گے تو یہ سب حکومت کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ آپ کو زندگی بھر سیاسی سسٹم میں نظر نہیں آئیں گے. ابھی بھی وقت ہے, حکومت کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ باہر نکلیں اور اپنا رول پلے کریں اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کوئی ایسا نظام دے دیں جس سے مسائل حل ہو. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈمی حکومت ہے, فیلئر حکومت ہے, اس کا آپ بھی حصہ ہیں, کیا آپ کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں آتی ہے کہ یہ جو حالات واقعات ہیں اس پہ آپ ان جو ممبران ہیں ان کو ایک پیج پہ لے کے آئیں؟ دیکھیں, ایک تو ہوتی ہے حکومت, ایک ہوتی ہے اپوزیشن. ہم اپوزیشن میں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب پچھلے 6 مہینے یا 9 مہینے میں گلگت بلتستان کے عوام کو اپوزیشن نے انگیج رکھا. گلگت بلتستان کے عوام کی کوئی بات ہوئی ہے تو اگر ان کے حقوق کی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ تو اپوزیشن نے اپنا رول پلے کیا, انگیج کیا, کوئی نہ کوئی ان کے حق کی بات کی, مسئلے کے اوپر بات کی اور ایشوز کے اوپر بات کی اور ایشوز کو اجاگر کیا. تو اپوزیشن نے اپنا رول پلے کیا. اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ عوام کے سامنے ان کی مشکلات کا سامنا کرنا اور عوام کے سامنے لے کے آنا. اپوزیشن اپنا رول پلے کر رہی ہے. حکومت کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی سیاست کو خطرہ ہے. اگر یہ اس نظام کو کنٹینیو کریں, موجودہ رجیم کو لے کے چلیں تو یہ زندگی بھر الیکشن لڑ نہیں سکتے. ان کے لیے مشکلات ہوں گی. قبل از وقت فیصلے کریں اور اپنے مسائل کو درست کریں. گلگت بلتستان کے عوام بہت مشکلات ہیں. سر, حکومت ایک طرف سے صوبے کی بات کریں, دوسری طرف سے کونسل کے الیکشن کی بات کریں, پھر آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ یہی تو میرا سوال ہے. جو حکومت اسمبلی نہیں چلا رہی وہ ڈمی کونسل کیوں بنا رہی؟ دیکھیں, اس کونسل کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں ہے. اس کونسل, وہ جو کونسل تھی گلگت بلتستان کونسل 2009 کے آرڈر میں جو تھی, اس کے پاس لیجسلیٹو پاورز تھے, اس کے پاس انتظامی اختیارات بھی تھے. وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اوپر مطلب اپنا اوپینین دے سکتے تھے. یہ جو موجودہ 6 ممبران جو سلیکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا الیکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, یہ تو ڈمی ہے. ان کے پاس نہ تو قانون سازی کا اختیار ہے نہ ان کے پاس انتظامی اختیار ہے. ان کا الیکشن کرانے کی کیا وجہ ہے؟ صرف ان کو 1.5 لاکھ تنخواہ دینا. تو میں یہی کہتا ہوں, جس اسمبلی نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے قانون سازی کرنی ہے, جس نے گلگت بلتستان کے مسائل کو حل کرنا ہے اسمبلی نے, اس اسمبلی کا تو 9 مہینے میں اجلاس نہیں ہو رہا. وہ تو اسمبلی چلا نہیں رہے. جس کے پاس اختیار ہے وہ فورم نہیں چل رہا ہے. جس کے پاس اختیار نہیں ہے, ڈمی ہے, اس کو بنانے کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ لین دین ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ لین دین کے لیے آپ نے کہا کہ کونسل ڈمی ہے, لیکن کونسل کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے کہ حصہ لے گی الیکشن میں, پھر ڈمی ہے تو پھر حصہ لینے کی کیا تک ہے؟ دیکھیں, ہمارا ٹیک بہت پہلے سے ایک بات ہے کہ ہم اس کونسل کا الیکشن کو ناجائز سمجھتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ٹیک یہ, اس کے لیے ہم نے روکنے کی بھی بات کی بہت پہلے. اب ہم نے اس کونسل کے الیکشن کو روکنے کے لیے کسی عدالت کو رجوع کرنا ہے. یہ واحد گلگت بلتستان ہے جو کہ یہ ریاست کا جو پلر عدالت کا ہے یہ موجود نہیں. جب عدالت کا پلر موجود ہونا ہو اس صورتحال میں مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو عجیب سا خطہ ہے گلگت بلتستان. آپ کے سامنے ہے, عدالت موجود ہے نہیں. ایک جج ہے چیف کورٹ میں, 2 ججز اوپر سپریم کورٹ میں. تو ہم نے جانا ہے تو مطلب عدالت کے پاس جانا ہے. عدالت کام نہیں کر رہی, فنکشن نہیں کر رہی. گلگت بلتستان کے تمام عدالتوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں, تو ہم کہاں جائیں؟ ہم نے بھی تو کسی عدالت میں دادرسی کے لیے جانا ہے. اگر وہ عدالت کا جج پہلے سے جج صاحب وزیر اعلیٰ کے ساتھ ٹائی اپ نہ ہوا ہو تو کچھ ہمیں ملے گا نا. اس کے اپنے ایکسٹینشن کا ایشو ہے, اس کے اپنے مراد کا ایشو ہے, اس کو اپنے پنشن کے ایشوز ہیں, تو ہمیں کیا سنے گا؟ یہاں پہ تو گلگت بلتستان میں عدلیہ بھی مفروض ہے. یہاں پر تو مطلب عدلیہ وہ عدلیہ تو نہیں ہے نا, کنگرو کورٹ ہے یہاں پر. اب کنگرو کورٹ کے سامنے ہم کیا لے کے جائیں؟ وہ بھی موجود نہیں ہے ایک حساب سے. اچھا سر, یہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنے مراد اور پروٹوکول کے اختیارات سمجھے بیٹھی ہوئی ہے. تو ابھی آپ نے بھی کہہ دیا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, یہ کسی بھی شعبے پر یہ سہولت نہیں ہے, تو چلنے نہ دینے کے بجائے آپ استعفیٰ کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے اخلاقی طور پر؟ میری بات سنیں, حکومت نہ چلے تو انتظامیہ نظام لے کے چلتی ہے. انتظامیہ کی بھی بری حالت ہے اس وقت, وہ بھی موجود نہیں ہے, اس کا بھی کوئی ٹیک نہیں ہے کسی مسئلے کے اوپر.
انتظامیہ اس خیال میں ہے کہ ہر مسئلے کا حل ایف آئی آر میں. انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر مسئلے کا حل کو ایف آئی آر کے ذریعے حل کریں یا ایم پی او کے ذریعے حل کریں. تو حکومت یا انتظامیہ، حکومت تو موجود نہیں ہے، تو گلگت بلتستان کی انتظامیہ گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کے اوپر اے ٹی اے لگانے کے بعد کیا کرے؟ اب سب کے اوپر اے ٹی اے لگانا ہے. اب تو انڈر ایج بچوں کے اوپر اے ٹی اے لگانا جرم ہے، سٹوڈنٹس کے اوپر اے ٹی اے لگانا جرم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ایم پی او لگانا جرم ہے. یہ جرم تو مسلسل ہو رہا ہے. اس مسلسل جرم کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ بغاوت، نفرت، اور اس ریاست سے نفرت ہوگی. یہ کیا رہے؟ اس بچے کے ذہن میں کیا خیال ہوگا جس کو آپ نے بلا وجہ جیل میں ڈالا ہے؟ اس بچے کی ذہن کے اوپر کیا اثرات ہوں گے جس کو آپ نے 2 مہینے کے لیے جیل میں رکھا بلا وجہ، فار نتھنگ. اس طرح کے جب اٹراسٹیز ہوتی ہیں، جب مس مینجمنٹ ہوتی ہے، جب لوگوں کے اوپر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، تو اس ظلم کی انتہا کے نتیجے میں بغاوتیں جنم لیتی ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں، پھر اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو ہر ایشو کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، ہر ایشو کے اوپر تو ایف آئی آر نہیں ہوتی. کسی بچے نے غلطی کی، اس کو سمجھانا ہے، سمجھانے کا کوئی طریقہ کار ہوگا. یہ محرم کا پورے 2 مہینے کے ایام ہیں. اس محرم سے پہلے اس حکومت کا کیا ٹیک ہے؟ آج اس حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ اور اس محرم کے ختم ہونے کے بعد اس حکومت کی کیا پالیسی ہوگی؟ تو محرم شروع ہونے سے پہلے کم از کم علماء مشائخ کانفرنس ہو جاتی، حکومت کسی اچھے سے جگہ میں بیٹھ کے تمام مسالک کے علماء کو ایک جگہ میں جمع کرتے، ان سے ہم آہنگی کا ماحول پیدا کراتے اور اپنی ایس او پیز دے دیتے، تاکہ جا کے مطلب ایک ہم آہنگی کا، اس محرم کے ذریعے سے ہم آہنگی پیدا ہو سکتی تھی. یونیورسٹی کے اندر سے ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے، تیار کریں. نہیں ہو سکتا تو کسی اور کو کہیں، جا کے اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کریں کہ کس طرح کی مطلب کا نظام ان کو چاہیے. تو حکومت تو اپنا کام کر نہیں رہی. اس کے جب حکومت کام نہیں کر رہی ہوتی ہے تو انتظامیہ اپنا اختیار استعمال کرتی ہے. تو انتظامیہ کے اختیارات کی روشنی میں بغاوتوں کی طرف یہ جا رہا ہے، نظام بہت زیادہ مشکلات کی طرف جا رہا ہے. اس سے نکالنا ہوتا ہے. تو جب حکومت موجود نہیں ہوگی تو ڈی سی کیا کرے گا، اے سی کیا کرے گا، ان بیچاروں کا کیا آپ کرے نے تعلیم کے اوپر بات کی ہے. واحد ہمارے پاس ایک یونیورسٹی ہے کراچی یونیورسٹی، جو 2010 سے ایک گروپ آپ کہہ لیں یا ایک چوبیس ہے، جس میں تمام سیکٹ کے کچھ مفاداتی لوگ بیٹھے ہیں، وہ اس یونیورسٹی کو یرغمال بنا رہے ہیں، اور ساتھ ان کا شرط جو ہوتا ہے وائس چانسلر کا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ عملی طور پر کوئی تحریک چلائیں گے؟ سر میں تو تحریک کی بات نہیں، بھائی میری بات سنیں. بات سمپل سی ہے نا، بات یہ سمپل سی ہے. گلگت بلتستان کی 2 یونیورسٹیز ہیں، دونوں یونیورسٹیز صوبائی حکومت کے انڈر کیوں نہیں ہیں؟ کون سے صوبے میں یونیورسٹیز ہیں جو وفاق کے انڈر میں ہو؟ ان کی سینٹ کی سلیکشن گلگت بلتستان سے کیوں نہیں ہے؟ اور اس کی وی سی کی اپوائنٹمنٹ گلگت بلتستان سے کیوں نہیں ہے؟ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس کے پاس ایجوکیشن کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، تو ہائر ایجوکیشن